अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहावज़ का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्क्रीन, इसकी पावर, इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा बोथ साइड्स पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ बैठ के प्रोग्राम करती हूँ तो मैं इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखती हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में किस नौयत की, किस तरह से एक बात आपको कन्वे की जा सके जो कि प्रोडक्टिव हो आपके दिन के लिए। अगर एक बात भी आपको क्लिक कर जाती है, एक टिप आपको क्लिक कर जाती है, एक अच्छी बात आप तक पहुंच जाती है, तो समझे कि इस प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी और इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन ये स्क्रीन बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। हर चीज़ को बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस के साथ आपके सामने प्रेजेंट करना होता है। प्रोग्राम के आगाज़ में आज मैं ये चीज़ शेयर करना चाह रही थी। साइकोलॉजिकल एतबार से अगर देखा जाए तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी आप बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं और अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम समटाइम आप लो फील भी कर सकते हैं। इट्स ओके टू बी लो सम टाइम, बिकॉज हर दिन एक जैसा नहीं होता। बाज़ुकात आप उठते हैं तो आपका एनर्जी लेवल वो नहीं होता, आप ऑप्टिमिस्ट नहीं होते, थोड़े से मायूस होते हैं, परेशानी होती है, एंड दीज थिंग्स सो फार। लेकिन उसके बावजूद भी हाउ टू ओवरकम दीज ऑल थिंग्स, ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लो होना इट्स ओके, लेकिन उससे ओवरकम कैसे करना है, किस तरह की हॉबीज़ होनी चाहिए, कौन सी ऐसी ज़िंदगी में आपकी कांस्टेंट चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपकी मायूसी के लेवल को, जो कि आपके लो लेवल को, जो कि आपके एनर्जी को बूस्ट अप कर सके। आपकी क्या क्या एनर्जीज रह चुकी हैं और आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, इसके साथ साथ क्या क्या हॉबीज़ और क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो कि आपके लिए मावन साबित हो सकती हैं, आपकी मदद कर सकती हैं इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और सबसे बेहतरीन तरीका और मुझे लगता है कि सबसे प्रोडक्टिव तरीका, जो कि मुझे तो मेरे वालिदैन बचपन से कहते आ रहे हैं और आप लोगों ने हर जगह बहुत सुना होगा, आपके असातिज़ा, आपके घर में लोग और जो भी आपका मेंटोर है, हमेशा आपसे कहा जाता है कि मुतालिया करें। किताब से बेहतर कोई रफ़ीक नहीं, ये कहा जाता है। लेकिन उतना ही पता नहीं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में, बच्चों में मुताला करने की आदत, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग एवरीवन, आप ये चीज़ जानते हैं कि मुताला करने की आदत उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। तो किताब पढ़ना या कोई भी चीज़ पढ़ना, इवन दो कि मैं आपको शेयर करती हूँ, मेरे तो अब्बा ये भी कहते हैं कि जब आपके घर में रोटी आती है या कोई चीज़ बाहर से आती है तो वो बताते हैं कि बचपन में जब अखबार में कोई चीज़ आती थी तो मैं अखबार का टुकड़ा भी पढ़े बगैर नहीं फेंकता था। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुतालिया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रू टेक्नोलॉजी और थ्रू बुक, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो किताब की हम बात करें, मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। मेरे साथ मौजूद है नदीम उपल साहब, इन्हें कहते हैं मुसन्निफ़ है, राइटर है, कॉलम निगार हैं, इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं। कंपनी तो यही चलेगी, इसके नाम से उन्होंने एक किताब लिखी है, लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो कंपनी आप समझ सकते हैं, कोई टेक्निकल कंपनी तो है नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम सोहबत की बात कर रहे हैं और ये कंपनी किन लोगों की है, यू कैन सी दिस पिक्चर ऑन द बुक एज वेल। तो ये कंपनी जो है ये एक्चुअली आपके ये शिकवा और जवाब शिकवा की एक किस्म है। इससे पहले किताब सुहेल वड़ाइट साहब लिख चुके हैं, ये कंपनी नहीं चलेगी। और उपल साहब ने इसके रिटर्न्स में एक किताब लिखी है जिसका नाम उन्होंने दिया है, जिसको टाइटल उन्होंने दिया है कंपनी तो यही चलेगी। अब किताब के अंदर क्या क्या है वो हम इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? मैं ठीक हूँ। मुझे सब बहुत खुशी हुई कि आपने किताब की अहमियत से आपने आज के मौजू का आगाज़ किया। मैं समझता हूँ कि किताब बेहतरीन दोस्त है। और आज जो लोग कहते हैं कि जी हमें लिखने का शौक़ है, अफसोस कि उन्हें पढ़ने का शौक़, पढ़ने का शौक़, अगर लिखने का शौक़ हो, ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप मुतालिया करते हैं तो ही आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू की किताब जो है उसका कंपनी का तो आपने टाइटल पढ़ लिया। अब एक किताब तो सुहेल वड़ाई साहब ने लिख दी, अब आपने उसके जवाब में ये किताब लिखी। इस किताब में क्या क्या चीज़ें कैटर करने की कोशिश की? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि जनाब आपने ये दावा क्यों किया कि कंपनी तो यही चलेगी, ये तो दावे वाली बात हो जाती है। मैंने कहा कि मेरे सामने पाकिस्तान की हिस्ट्री है अपोजिशन की। जब कौमी इत्तेहाद बना था भट्टू के खिलाफ, वो भट्टू को हटा नहीं सका था, जनरल ज़िया ने आके भट्टू को हटाया था। फिर APC बनी अपोजिशन की, वो भी हवामी तहलील हो गई। उसके बाद आप देखें कि PMD बने जी, मूवमेंट जो आप देख लें कि इसके भी क्या हालात हैं। बिलावल लग हो गया। अब ये जो माजी की जो अपोजिशन की ये हरकतें थीं कि इनमें इत्तेहाद नहीं था, यकजहती नहीं थी, मुझे यकीन था कि ये भी इत्तेहाद नहीं चलेगा। जब इत्तेहाद नहीं चलेगा तो फिर कंपनी चलेगी।
یہ ایک سالڈ وجہ ہے کہ جب تک ان میں اتحاد نہیں ہوگا اس وقت تک تو نہیں, جب اتحاد ہوگا تو پھر شاید کمپنی نہ چلے, جب اتحاد نہیں ہے تو پھر کوئی کسی نہ کسی چیز میں چلنا ہے نا. اچھا میری بات سنیں عبدل صاحب, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اسے کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے کہ ہم نے ہر چیز کو, جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو اس کی مثال ایسے جیسے ہم میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں, ہمیں بائسڈ ہو کر چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ نے تمام موقف کو کلیکٹ کیا, اس میں کنسائز کس طرح سے کیا, اپوزیشن کا موقف بھی, موجودہ گورنمنٹ کا موقف بھی, کس طرح سے چیزوں کو کنکلوڈ کیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں نے کچھ دن پہلے پرائم منسٹر نے سوشل میڈیا کے ورکر سے خطاب کیا تھا. ان لوگوں نے شکایت کی تھی کہ جناب بات یہ ہے کہ جب آپ کے منسٹر آتے ہیں پریس کانفرنس میں یا پبلک میٹنگ میں, وہ 10 منٹ اپنی منسٹری کو دیتے ہیں اور 2 گھنٹے جو ہیں اپوزیشن کو دیتے ہیں, ان کے خلاف بولتے ہیں, تو آپ کی آؤٹ پٹ کہاں ہے؟ پہلی بات یہ, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ حکومت کا بیانیہ اور حکومت کا ایک خاموش وکیل ہے جس نے بغیر فیس کے کام کیا ہے. وہ حکومت کی 2 سال کی کارکردگی جس سے عوام مطمئن ہو سکتے ہیں, 50% ہو سکتے ہیں, کبھی ہم نے کیا تو ہے, آگے چلیں گے, صبر کٹ ہی جائے گا آہستہ آہستہ. لیکن افسوس کہ جو حکومت کے جو منسٹرز ہیں, جو اسپوکس مین ہیں, وہ خود حکومت کے وکیل نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خوش ہو جائیں گے کہ خان صاحب جب ہم دوسروں کو اپوزیشن کے خلاف بولیں گے, توپوں کے گولے چلائیں گے بیانات کے, تو وزیر اعظم خوش ہو جائیں گے. اور پرائم منسٹر نے خود بھی کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ کچھ لوگ ایسے منسٹری میں ہیں جو ڈیفینڈ کرتے ہیں حکومت کو, باقی صرف سیاست کھیلتے ہیں. یہ جو کتاب تھی یہ بنیادی طور پہ حکومت کے لیے ایک گڈ جسٹر ہے کہ جو آپ نے کیا ہے, جو آپ کو کام کرنا چاہیے تھا, وہ ہم نے ایک حب الوطنی کے جذبے سے ہم نے یہ کام کیا. یہ کتاب میں نے لکھی اس لیے. اچھا عبدل صاحب یہ بتائے گا, چونکہ آپ نے جو اب تک گفتگو کی ہے اس کے مطابق میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ آپ یہ ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف, ہمیشہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جو آپ نے جس دور کا آپ نے تذکرہ کیا, بھٹو کے دور کا آپ نے تذکرہ کیا, اس کے بعد اگر ہم نواز شریف کے, عمران خان کی اسٹاپ کلش کو دیکھیں جو کہ بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے, ایون دو کہ آپ کو گورنمنٹ مل گئی, آپ کو اقتدار مل گیا, آپ وزیر اعظم بن گئے, یو شوڈ لیٹ اٹ ناؤ. اب آپ کو چھوڑ دینا چاہیے, بشرطے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اب آگے چیلنجز کیا ہیں. اس کے حوالے سے فیوچر, مستقبل پی ٹی آئی گورنمنٹ کا, اس کو آپ نے ڈسکرائب کیا ہے اس کتاب میں؟ بالکل میں نے کیا ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے, وہ آج بھی کہتے ہیں جی وہ مخلص ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن سبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی. ان کے پاس الیکٹڈ جو منسٹر ہیں وہ میکسیمم الیکٹڈ نہیں ہیں, وہ سلیکٹڈ ہیں, یا باہر جتنے ان کے ایڈوائزر ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. میں اپنا نام نہیں لوں گا, آپ بہتر جانتی ہیں. اب جو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں کے عوام کے مسائل سمجھتے ہیں, ایک باہر سے ایڈوائزر آ کے تو عوام کے مسائل نہیں سمجھتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب پرائم منسٹر صاحب جو 2.5 سال بعد کہتے ہیں کہ جناب مجھے اب پتہ چلا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, تو ابھی ہم صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکے. تو اس وقت صورتحال میں آپ کو ایک ماضی میں تھوڑا سا لے کے جاؤں گا. ہوا یہ کہ ہمارے جو سیاستدان تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے جی, یعنی ضیاء الحق کو جب بلایا گیا تو اصغر خان نے خط لکھا تھا, کہتے تھے جی سیاستدان تو فوج کو خود بلاتے ہیں, خط لکھتے ہیں, آ جائیں, ٹھیک ہے. پھر مشرف آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو شاید چسکا لگ گیا ہے کچھ عرصہ بعد ایک آواز سننے کا کہ میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم. اب وہ آواز کہیں سے نہیں آ رہی. اچھا. اور اب یہ اپوزیشن والے اس کوشش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید کہیں سے آواز آ جائے, لیکن وہ شریف آدمی ہے جس کی آواز سننا چاہتے ہیں. انہوں نے تو خود کہا آرمی چیف نے کہ میں آئین اور کہتے ہیں, انہوں نے تو خود کہا آرمی چیف نے کہ میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو سپورٹ ہو سکی وہ اب منتخب حکومت کو دوں گا. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب ماضی میں تو چھوٹی سی جسٹیفیکیشن بنا کے وہ فوج آ جاتی تھی, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ آرمی چیف نے صحیح ڈیموکریسی کو تحفظ دیا ہے, عوامی حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں, جو اپنے آئین کے رہتے ہیں, آئین کے اندر رہتے ہیں لوگ. اس کو اب اپوزیشن جو ہے وہ آپ بھی یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ شاید اب وہ بھی ہسٹری جو ہے وہ واپس آئے ایک دفعہ پھر پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہے. جو اس وقت جو حالات ہیں اس میں اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. موجودہ حکومت جو ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے.
اچھا، اور سر دیکھیں آپ ایکچولی جس چیز کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی ڈسکرائب کرنے کے لیے، چونکہ میں نے کل یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے اب 2 سیگمنٹس جو کہ ہم نے ایڈ کیے ہیں، کنکلوڈنگ پوائنٹ پر ایک ٹوٹکا جو کہ کل میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا، اب پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور آئین پاکستان کو ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں ایڈ کیا، آج بھی ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقلیتوں کے کیا حقوق ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کی اسکرین پر گڈ مارننگ پروگرام کی جو اسکرین ہے، اسے ہم نے اس طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ اقلیتوں کے کیا کیا حقوق ہیں۔ حقوق اور فرائض ڈائریکٹلی پرپورشنل کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے چیزیں یا آئین پاکستان یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے فرائض پتہ ہوں گے بینگ اے سٹیزن آف پاکستان تو کبھی بھی کسی کا حق مارا نہیں جائے گا، بشرط یہ کہ اپنے فرائض پورے کریں۔ تو اقلیتیں جتنی بھی آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہیں انہیں بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے تو ان کے کیا حقوق ہیں، جو کہ آپ لاہور کی اسکرین پر رائٹ سائڈ پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ویسے تو میں نے جو اپنی ایک پرسنل پرسپیکٹو دیکھا ہے اور جتنا لوگوں سے میرا انٹریکشن رہا ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں یا کسی بھی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے، اگر وہ پاکستان میں میرے دوست احباب ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر خوشحالی سے آپ رہ سکتے ہیں، آزادی سے آپ رہ سکتے ہیں، آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں خاص طور پر اپنی مذہب کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی although کہ آپ کو آئین پاکستان کیا حقوق دیتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آئین پاکستان کی تو روزانہ کی بنیاد پر کچھ چیزیں ایڈ آن کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس فور دا سیک آف اویئرنیس، کہ آپ کو اس حوالے سے اویئرنیس ہو سکے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ تو آئین پاکستان کا سیگمنٹ جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں، کل ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کس سبجیکٹ پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آئین پاکستان کی کس شق کو کس طرح سے آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنا میسج ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو بھی ہم لائیو ہوتے ہیں فیس بک پیج پہ نیچے کامنٹس میں آپ سبجیکٹ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام میں ڈسکس کیا جائے وہ ہم سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ سر بک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کی ذرا ہسٹری کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ خبر قبیلہ کے نام سے آپ نے بھی کتاب لکھی، اس کتاب میں آپ نے کوشش کی کہ آپ کے اتنے بڑے ادیب اور مصنف ہیں ان کے انٹرویوز کو ایڈ کیا جائے۔ اب میں ان کی جو ویسے تو جن لوگوں کی آپ نے ذکر کیا، جن لوگوں کی آپ نے انٹرویوز کیے، بڑی اہم اور بڑی شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کا پولیٹیکل پرسپیکٹیو آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ چونکہ آپ ان سے ملیں، آپ نے ان کے انٹرویوز کیے، تو ملک کی سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال پر ان کے کیا کامنٹس رہے؟ میں سمجھتا ہوں میں نے جن لوگوں کو انٹرویو جن کے میں نے کیے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی پیک پہ تھے۔ مجید نظامی صاحب، نظریہ پاکستان، ابھی اپنے آئین کی بات نظریہ پاکستان کے حوالے سے ان سے آگے تو کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اس کے بعد میں نے اشفاق احمد کا انٹرویو کیا، احمد قاسمی صاحب کا کیا، ضیاء شاہ کیا، مصطفیٰ صادق کا کیا۔ یہ پاکستان کے یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کے وین کو لے کے چلنا چاہتے تھے، جو حب الوطنی جن میں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ مجید نظامی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا، میں نے انہوں نے کہا تھا جی بات یہ ہے کہ جو وہاں سے انڈیا سے جو آتے ہیں یہاں پہ رائیونڈ پہ، وہاں پہ آ کے وہ کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کرتے، کشمیر کے حوالے سے رائیونڈ میں بات نہیں کرتے جو انڈیا سے آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے واپس بھی جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت اب میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ کتاب چھپ گئی خبر قبیلہ، اس کی تقریباً رونمائی ہوئی تو مجھے بہت سے جو جن کے انٹرویو شامل تھے ان میں سے بہت سے نے کہا کہ وہاں وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ اگر وہ دوسرے نے کہا کہ جب وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ اس پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی یکجہتی ہے ان میں۔ اس خبر قبیلے میرا تعلق بھی اس سے ہے، لیکن یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیاست کا رنگ ہے اس کے اثرات یہ اس ہماری صحافت پہ بھی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجید نظامی صاحب، ضیاء شاہ صاحب، مصطفیٰ صادق اور جاد قریشی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ساتھ لے کے چلے ہیں، ہماری ثقافت کو، کلچر کو، اپنے نظریے پر مضبوط ہوئے ہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں کی کسی کے ساتھ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا پروگرام تھا کہ میں مزید 4-5 جلدیں اور اس میں شامل کروں گا باقی لوگوں کو بھی، لیکن وہ ان کی نا اتفاقی دیکھتے ہوئے کہ ان میں وہ اتفاق نہیں ہے تو پھر اس میں نے کہا اس کو یہ اچھا خبر قبیلہ کو آپ نے جب کوئٹ کیا تو اس کے بعد کمپنی تو یہی چلے گی جب آپ لکھنا شروع ہوئے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے پولیٹیکل پرسپیکٹیو، پولیٹیکل پارٹیز اور پرسنالٹیز کا پرسپیکٹیو اس میں ایڈ کیا ہے تو ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ ایک عوامی رائے جو ہوتی ہے اس کو ہر چیز میں ایڈ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب میرے پروگرام میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات تھوڑی
انیوژل بھی ہو سکتی ہے بات, تھوڑی ڈائجسٹ نہیں بھی ہو سکتی, لیکن ریئلسٹک گفتگو کی جائے, ریئلسٹک اپروچ کو رکھا جائے. اب ایک عام پبلک آپ جانتے ہیں کہ یہ سوچتی ہے کہ ہمارے اداروں میں, کنسرن ڈپارٹمنٹس میں, ہماری گورنمنٹ میں فوج کا انفلوئنس ہے. اب ایک بڑی ایک عام سی بات ہے جو کہ میں کر رہی ہوں, لیکن نارملی ٹی وی سکرینز پر یہ بات نہیں کی جاتی, بیکاز ہم نہیں کرتے نا, ہم نہیں کرتے. وہ پولیٹیکل پروگرامز ہو, وہ نیشنل ٹی وی ہو, وہ انٹرنیشنل ٹی وی ہو, یا وہ لوکل ٹی وی ہو, ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایک عام پبلک, ایک عام آدمی, ایک عام لے مین, ایک عام مزدور یہی سوچتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جب آئی ہے تو کس حد تک ہماری فوج کا انفلوئنس رہا ہے, اس کو بھی بیسڈ بناتے ہوئے کہ آپ نے یہ کمپنی تو یہی چلے گی کہ لکھ کر آپ نے عوامی رائے کو اندر شامل کیا ہے؟ بالکل, اس میں عوام کی رائے, عوام کے بغیر کوئی چیز بھی آپ کسی کو کنوینس نہیں کر سکتے بغیر عوام کے. آپ ڈیلی دیکھتے ہیں کہ آپ کے چینلز, تمام چینلز عوام کیا کہہ رہے ہیں, لائیو پروگراموں میں کیا کہتے ہیں. 2 دن پہلے پرائم منسٹر نے خصوصی طور پہ عوام سے آج بات ہوگی, عوام کو ڈائریکٹ لائنیں بھی دے دیں کہ عوام بات کریں. وہاں کوئی عام آدمی نہیں آیا, وہاں پہ ان لوگوں کو, کچھ لوگوں کو اسپیشل سوالات بنا کے دیے گئے, اور جن کے جواب یہ تھے کہ میں NIO نہیں دوں گا, افغانستان کا ایشو آ گیا, فلاں آ گیا, یہاں نہ کوئی چینی تھی, نہ آٹے کا بحران تھا, نہ پیٹرول تھا, نہ فلاں. تو ہم تو عوام کو شامل ہی نہیں کرتے. ہم دعوت ہمارا یہ ہے کہ ہم عوام. اب میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے ڈیموکریٹک حکمران آئے ہیں وہ سب یہ کہتے تھے کہ میں عزیز ہموطنوں, بھائیوں بہنوں, دوستوں, یہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے, چاہے قوم سے خطاب کریں کہیں بھی. اب ہمارے جو خان صاحب ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں پاکستانیوں, سنو پاکستانیوں. یہاں ان کے جو آپس میں ایک اپنائیت ہوتی ہے حکمران کے درمیان رعایا کی, وہ لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے. اس میں عوام سے رابطہ, خان صاحب نے اس نے کہا کہ میرا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے کہ میں زیادہ بیٹھا رہتا ہوں. اگر عوام میں جائیں گے وہ سمارٹ بھی ہو جائیں گے, چاہے اسپورٹس مین ہیں, تو اب وہ ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کہا جی مجھے محسوس ہوا کہ ویٹ جو ہے وہ کچھ اس میں اضافہ ہو گیا. تو عوام کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے, اگر عوام کو, جو اس وقت عوام کا ویژن ہے, جو عوام کے مسائل ہیں, وہ سب سے بڑا رپورٹ تو وہی ہے. پھر JIT رپورٹ میں ڈالے عوام کی JIT رپورٹ وہی ہے جو مسائل ہیں, لیکن اس کو اہمیت دی نہیں جاتی. اہمیت صرف ایک فیصلے کیے جاتے ہیں, اور فیصلے جو ہیں وہ سنا دیے جاتے ہیں, اور فیصلے میں بھی استحکام نہیں ہے. آپ صبح ایک فیصلہ دیتے ہیں, شام کو اس فیصلے کو آپ واپس لے لیتے ہیں یا اس میں چینج ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ عوام کے نام پہ لوگ آتے ہیں, عوام کے نام پہ اب بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے. عوام کو لیے ان کو اپنی بچت ہے کہ ہم نے اپنے کرپشن کی جائے, لیکن عوام کو صرف استعمال کیا گیا, 70 سال تک استعمال کیا گیا. قائد اعظم لیاقت علی خان کے بعد میں سمجھتا کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جسے کہا جائے کہ صحیح جو عوام کی آواز ہے. اچھا, ایک اور فیکٹر پر صاحب یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی سسٹم میں نہیں ہوتے, کسی کمپنی میں نہیں ہوتے, تو آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اس میں انٹر ہوں گے تو کس نوعیت کے چیلنجز کا آپ کو سامنا ہوگا. اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بات کی جائے تو جس نوعیت کی گفتگو انہوں نے کی ہے جلسے جلوسوں میں, اور جو دھرنا ہم نے دیکھا اسلام آباد میں, جس طرح کی گفتگو وہ کرتے تھے, انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر یہ بجلی کا بل ہے تو دکھا کر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بل آپ نے پے نہیں کرنا. You don't need to pay this bill because آپ اپنے گھر میں ہیں, آپ کا بل زیادہ آ گیا ہے, یہ گورنمنٹ کی ٹوٹلی گورنمنٹ کی یہ کرتا دھرتا, اور گورنمنٹ ہی قصوروار ہے اس میں, آپ نے یہ بل پے نہیں کرنا. لیکن although اب چینی مہنگی ہے, آٹا مہنگا ہے, ہر وہ ضروریات زندگی کی اشیاء جو کہ عام روٹین میں جسے ہم آسائشوں کی زندگی نہیں کہتے ہیں, ہم بیسکس لائف کہتے ہیں, وہ اس حد تک مہنگی ہو گئی ہیں. تو اب یہی عوام نکل کر اگر اس گورنمنٹ کو کہے کہ ہم نے یہ پے نہیں کرنا, ہم نے یہ بل نہیں دینا, ہم نے یہ مہنگائی کو نہیں دیکھنا, پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, ہم نے اس کو ڈائجسٹ نہیں کرنا. اب میرے خیال سے عمران خان صاحب کو خود بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ اس گورنمنٹ میں آئیں گے تو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ان کو ہوگا. بالکل صحیح, کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو یاد دلایا جاتا ہے ڈیلی چینلز پہ, ان کے بیان کی فوٹیج چلائی جاتی ہے کہ جناب آپ نے یہ کہا تھا, کل آپ نے یہ کہا تھا, آپ ابھی جو اپنے بلوں کی ذکر کیا ہے, بل نہیں دیں گے فلاں, ان کا جب نیچے کرپشن ہوتی ہے تو حکمران کرپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اس وقت جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12,000 ارب روپیہ ہر سال باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ کی شکل میں. اب 2 سال ہو گئے ہیں, وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ پیسہ بچ گیا ہوگا, وہ کہاں گیا. تو میں سمجھ, لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اب بھی مخلص ہیں, لیکن انہیں تجربہ نہیں ہے, جس کا خود بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے ایکسپیریمنٹ نہیں تھا, میرا اندازہ نہیں تھا. پہلے ہم نے KPK میں حکومت کی
تو اس وقت ہم نے سوچا کہ اچھا ہوا ہے ہمیں یہ حکومت نہیں ملی کہ اب ہمارا ایکسپیرینس نہیں تھا. اب ماشاء اللہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, 2.5 سال کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے صحیح ابھی ہمیں ایکسپیریمنٹ ہمیں تجربہ نہیں ہمیں یہ کام کرنے کا. تو وہ اسپورٹس مین ہے, وہ اسپورٹس مین ہے, اور اسپورٹس مین جو ہے وہ سیاستدان کبھی نہیں بن سکتا. پہلی بات تو یہ ہے اسپورٹس مین ہے وہ جو وہ اپنی منسٹرز کی ٹیم کو ایسے کھلاتے ہیں کہ جیسے وہ جناب وہ ان کے پلیئرز ہیں. تو یہ سیاست اور بات ہے, کھیل کا میدان اور بات ہے, یہ 22 کو عوام ہے, یہ 22 کو عوام ہے, ان کو کھلانا اور بات ہے, 11 پلیئرز کھلانا اور بات ہے. اس میں خان صاحب کا زیادہ قصور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو جو ٹیم ملی ہوئی ہے ان کی ٹیم اپنی نہیں ہے. اچھا ٹیم کی آپ نے بات کی, ہم اس کو ذرا ڈائجسٹ کریں گے, اس کو بریک کے بعد کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ٹیم آپ کے نیچے جو کام کر رہی ہے وہ وہی لوگ ہیں جو کہ جن کا تعلق دوسری پولیٹیکل پارٹی سے کسی زمانے میں رہا ہے. تو نئے لوگوں کی پارٹی, نوجوانوں کی پارٹی, نوجوانوں کی سوچ کے ساتھ جب آپ نے آنا تھا تو پھر آپ انہی لوگوں کو کلیکٹ کر کے اس گورنمنٹ کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز ان کے انڈر کام کر رہی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی دوسری گورنمنٹ سے بھی بلانگ رہے ہیں, کسی دوسری منسٹری سے بلانگ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کیسے پاکستان کو چلا سکتے ہیں ود دا سیم مائنڈ آف تھاٹ؟ تو اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ناظرین ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. پروگرام کے آغاز میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ سم ٹائم آپ کی انرجی اس طرح سے نہیں ہوتی, سم ٹائم ہر دن آپ سیم نہیں ہوتے. آج اگر آپ تھوڑا سا لو ہیں تو میرے خیال سے اب کافی سارا ٹائم گزر گیا کا 1 گھنٹے میں سے تو آدھے گھنٹے کی سپیس کافی ہوتی ہے آپ کو یہ فیل کرنے کے لیے کہ اگر بعض اوقات اور اکثر اوقات میں اپنے پروگرام میں ہیں تو اس پریشانی کی کوشش کریں کہ یہ مشکل وقت آپ پہ آیا کیوں ہے. ہم میں سے میجورٹی آف صرف مشکل وقت کو گزار دیتے کہ یہ وقت گزر جائے, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ وقت ہے, مشکل وقت ہے, تو آسانی بھی اس کے ساتھ ہے. مشکل وقت کو مشکل وقت کی طرح گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے. برشنگ انڈر دا کارپٹ یہ کام آپ نے نہیں کرنا, اس کی انٹینسٹی کو فیل کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو اگر آپ لو ہے تو اسے فیل کریں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. پروگرام میں سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمکس فارم اسپیسیفکلی اس پروگرام کے ہمیں سپانسر کر رہا ہے, تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے آؤٹ فٹ کی بات کی جائے تو نائل کا یہ آؤٹ فٹ ہے, انسٹاگرام پہ ان کا پیج ہے, آپ وہاں پر جا سکتے ہیں, انہیں وزٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فزیکلی ان کو وزٹ کریں تو آپ وائی بلاک میں دی موڈ کو وزٹ کر سکتے ہیں. ان کی اویلیبلٹی آپ کو وہاں ملے گی. اور مجھے پرسنلی ان کے ڈریسز بہت اچھے اس لیے بھی لگتے ہیں بیکاز یہ ہر فگر کے لوگوں کے لیے, اور ہر آپ ویٹ کی اگر بات کی جائے اسپیسیفکلی تو اگر آپ بہت موٹے ہیں, بہت پتلے ہیں, بہت زیادہ سکنی ہیں, نارمل ہیں, تو یہ ہر کسی کے ایج گروپ کے اکارڈنگلی اچھے ڈیزائنز بناتے ہیں. تو آپ انہیں انسٹاگرام پر نائل کے نام سے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. پروگرام میں چونکہ ہم کتاب کی بات کر رہے ہیں, کمپنی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم نے جب پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ڈسکرائب کرنا شروع کیا تو آپ اور ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم ایک واحد ایسی پارٹی جسے ہم سوشل میڈیا پارٹی کہتے ہیں, جسے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا, یوز کیا, اور یوتھ کو کس طرح سے انفلوئنس کرنے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا کس طرح سے لیا. سر کتاب میں اس چیز کو ہم نے کس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے کہ جتنا اس پارٹی نے 21st سینچری ایرا آف ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کیا ہے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے, جو نعرے ہم نے دیکھے اور جو ہم نے بڑے بڑے سانگز دیکھے, گیت دیکھے, ہم نے بڑے سنگرز کو ان کے ساتھ دیکھا, بڑے ایکٹرز کو ان کے ساتھ دیکھا, اس کے باوجود بھی جس طرح سے کام کرنا چاہیے اس کے لیے اب مزید پبلک کو کتنا انتظار کرنا ہے, اس کو کیسے ڈسکرائب کیا آپ نے؟ دیکھیں ابھی آپ نے بات کی تھی کہ اپنے لوگ جو ہیں ان کی کابینہ میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر منتخب نہیں ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, وہ ان کی پارٹی سے نہیں ہے. اس ملک میں معین قریشی صاحب آتے ہیں, 3 ماہ کے لیے وزیر اعظم بن کے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں سے آئے ہو. شوکت عزیز آتے ہیں 5 سال کے لیے آتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, کوئی نہیں پتہ لگتا کہ کہاں سے آئے تھے. بائی الیکشن میں انہوں جتوایا گیا, وہاں ان کو 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنا دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی کہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ اٹلی گیا تو وہاں ممتاز مفتی صاحب تھے. ممتاز مفتی صاحب کا بھی نام ہے. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا, ٹائی لگائی ہوئی تھی. تو مجھے ممتاز مفتی صاحب نے کہا کہ اشفاق خان صاحب جدو اسی پینٹ کوٹ پا کے ٹائی لا کے پنجابی بولنے ہاں تو لگتا سی جھوٹ بولنے پہ ہاں. اچھا, تو بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے لوگ ہی لے کے نہیں آئیں گے, اپنے کلچر کے لوگ جو مسائل سمجھتے ہیں. ایک آدمی مجھے یہ بتائیں, ایک آدمی حلقے کے مسائل لے کے آیا, حلقے کے لیے اس نے کام کیا, وہاں سے ووٹ لے کے آیا, لوگوں کو وعدے کر کے آیا, اس کے بعد اس بندے کو کوئی اختیار دیا نہیں جاتا, اس کی جگہ کوئی امپورٹڈ بندہ آ جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں یہ عوام کے ساتھ انصاف ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے یہ کہا کہ اس میں عوام اس وقت مایوس ہیں,
وہاں مایوس ہیں, بالکل مایوس ہیں, اس لیے مایوس ہیں کہ وہ انہیں نہیں پتا کہ یہ وہ آئی ایم ایف کیا ہے, اعداد و شمار کیا ہیں, کون سی سرکٹ ڈیڈ ہو گیا, فلاں ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی آٹا مہنگا ہے, گھی مہنگا ہے, سب کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں اور ان کی جو روزگار تھا وہ بھی چھینا ہوا ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ لوگ قابل رحم ہیں. یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی امید پرستہ جیسے امید باہر, ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. اب صورتحال ایسی ہے کہ شاید خود بھی گھبرانے کی نوبت آئی ہوئی ہے. تو ماضی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حکمران تھے, اب یہ کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جب کھاتے تھے تو کھلاتے بھی تھے, کھاتے تو کھلاتے بھی تھے, یہ کہا جاتا ہے جی بوڑی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر یا کوئی آتا ہے, عوام سننا چاہتے ہیں ان کے منہ سے کہ آج ہم نے آپ کے لیے یہ کیا. آپ نے ابھی کہا کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, فلانا آ گیا ہے, یہ آ گیا ہے. اس سے کیا یہ انٹرٹینمنٹ دے کے بھوکے لوگوں کے پیٹ میں روٹی جا سکتی ہے. تو یہ لوگوں کو تکلیف, یہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ان کو ایک دوسرا جسچر دے رہے ہیں کہ بھئی اس جسٹس چلے جائیں گے تو وہ اپنے مسائل بھول جائیں گے. مسائل تو 8 گھنٹے اسے سامنے آ جاتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو دیکھیں, ہم نے اس وقت نیب ہے, جتنے آئینی ادارے ہیں, ایف آئی اے جو بھی ہیں, یہ آئین کے تحت ہے نا, تو آئین کے تحت ان کو کام کرنے دیں. اگر کسی نے جرم کیا تو اس کے لیے نیب ہے نا. اب ہم اس میں پارٹی کیوں بنتے ہیں؟ جب ہم پارٹی بنتے ہیں تو پھر عوام کو موقع ملتا ہے کہ جناب یہ شاید پلانی کے تحت وہ سب ملے ہوئے ہیں اور یہ عوام کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو جب تک یہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیا جائے, عوام سے صرف رابطہ ہو پرائم منسٹر کا, کابینہ کا, یہ آپ کے مسائل لے کے آئیں, یہ آپ کے مسائل نہیں یاد کیے, جب تک اس نہج پہ اس انداز سے نہیں سوچا جائے گا اس وقت تک یہ جو موجودہ مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہوں گے اور اس میں اضافہ ہوگا. اچھا بل صاحب یہ بتائے گا, چونکہ آپ نے اس میں ہر پرسپیکٹیو کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, کمپنی تو یہی چلے گی, اب آپ کی پریڈکشن یہ ہے کہ اگلے سال تک جب تک اپنی گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتی یہ اس طرح سے رہیں گے, اس کے بعد آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ 2 سال پہلے ہم سے 100 دن مانگے, پھر 1 سال, پھر 2 سال, اب آپ نے اس میں کارکردگی کا ذکر بھی کیا ہے, اس کو کس طرح آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکرائب کیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے کچھ اچھے کام کیے ہیں, اس کو ماننا چاہیے. دیکھیں ہیلتھ کارڈ لوگوں کو ملے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہیلتھ کارڈ ملے ہیں, پھر لنگر خانے, پناہ گاہیں, پھر احساس پروگرام, یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں. لیکن میں اسی کتاب میں یہ لکھا کہ ان چیزوں کو بھی ان کے جو منسٹرز ہیں پروموٹ نہیں کرتے, وہ ہم کو نہیں بتاتے کہ ہم نے اتنا کیا ہے, آئندہ سال اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. یہ جو ہے نا صرف ایک ہی ایجنڈے پہ کام کرنا کہ ان کو آپ دیکھیں گے ڈیلی پرائم منسٹر صاحب جب اپنے ترجمانوں کا اجلاس بلاتے ہیں تو ان سے یہی کہتے ہیں کہ آج اپوزیشن کو جواب کیسے دینا ہے, یہ نہیں کہتے کہ عوام کو جواب کیا دینا, مستفید کیسے کرنا ہے, عوام کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. اس نہج پہ وہ سوچا ہی نہیں جا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ نہیں اس نہج پہ سوچیں گے عوام کے مسائل, اب میں سمجھتا ہوں یہ عوام کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے جانے والوں سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف عوام کو سہولتیں دے دیں, ان کو چاہے کچھ بھی سزا دے دیں, عوام کوئی احتجاج نہیں کریں گے. وہ جب کمپیئر کرتے ہیں کہ جناب پھر بہت پیچھے پہلے ٹھیک تھا, اب اس کے مقابلے میں تو ہمیں بھی تو کھانے کو ملتا تھا نا, اب وہ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یقین کریں, میں جاتا ہوں باہر جاتا ہوں سڑکوں پہ, پریشان لوگ, جابلیس لوگ گراؤنڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, رکشے والے بیٹھے ہوئے ہیں, سوائی کوئی نہیں ہے ہر جگہ پہ. اور پھر رات کو کہا جاتا ہے جی بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے, صبح کہا جاتا ہے کہ عوام کے لیے خوشخبری ہے, مہنگائی کم ہو گئی ہے. رات کو بجلی مہنگی ہوگی, صبح مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ یہ کچھ ایسی کہ حقیقتیں ہوتی ہیں. مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ؟ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آ جائے وہ موجودہ حالات میں وہ کوئی حوصلہ ہی نہیں کرے گا آنے کا. میں صحیح بتا رہا ہوں, اس وقت جو مسائل ہیں پی ٹی آئی بھی حل نہیں کر سکتی, کوئی اور بھی ٹیکنوکریٹ کوئی آ جائیں, کچھ آ جائیں, وہ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ جو اس ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں نا, پھر یہی وہ بات ہے کہ کچھ تھوڑا سا صبر کر لیں, حوصلہ کر لیں. اللہ تعالیٰ دوسری بات یہ ہے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, 1 سال باقی آ گیا ہے. باقی جو 1 سال ہے وہ الیکشن میں گزر جائے گا, الیکشن کمپین میں گزر جائے گا. تو 1 سال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال بھی اسی طریقے سے, بلکہ اب عوام عادی ہو, کہتے ہیں کہ عوام آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے. اب ہم عادی ہو گئے ہیں کہ ایسے رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت کو, اگر اس نے کہا تھا کہ 22 سال ہم نے ہوم ورک کیا تھا, تو 22 سال کا ہوم ورک نظر آنا چاہیے تھا. 22 سال جو یعنی اس جماعت کو ان کے مخالفین کہتے تھے یہ تانگا پارٹی ہے. اب تانگا پارٹی جو ہے اس وقت ایک
اتنے ووٹ لے کے 70 لاکھ ووٹ لے کے آئی ہوئی ہے اور عوام نمائندگی ہے ان کے پاس اسمبلی میں ہے سینٹ میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کی جو امانت ہے جو ان سے وعدے کیے ہوئے ہیں ان وعدوں کو پاس کیا جائے تاکہ آئندہ الیکشن میں ان کے لیے شاید تھوڑا سا کوئی اچھا مل سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر آتے ہیں وہ کسی اپوزیشن کے ساتھ نہیں آتے, نہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے آتے ہیں نہ مریم نواز کے پیچھے آتے ہیں, وہ اپنے مسائل کے پیچھے آتے ہیں کہ شاید ہماری آواز وہاں تک یہ پہنچا دیں ہمیں کچھ مل جائے. وہ خود کہتی ہے اپوزیشن کہ عوام ہمارے پیچھے نہیں آتے, اپنے مسائل کے پیچھے آتے ہیں. اچھا اگر آپ اپوزیشن کی بات کریں تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ اپوزیشن کو کس طرح سے آپ نے اس میں لائن اپ کیا ہے, کہ اپوزیشن کا اس وقت بھی ایک ہی بیانیہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو کہ اپوزیشن کا انڈرسٹوڈلی ہونا بھی چاہیے, ان کا یہی ہے, لیکن جس طرح سے انہیں کیٹر کیا گیا ہے, جتنے کیسز مقدمات رائٹ لیفٹ آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹی خاص طور پر نون لیگ کے تمام عہدیدار جو ہیں رہنما ان پر چل رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ اپوزیشن کو کس طرح سے سٹینڈ اپ دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن جو ہے اس وقت پہلی بات ہم نے کہہ دی کہ یک طرفہ احتساب جو ہے نا یک طرفہ ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں سوائے نون لیگ کے یا ایک خورشید شاہ پیپلز پارٹی کے, اس کے علاوہ مجھے کو بتا دیں کسی اور پارٹی کا بندہ ہے جو نیب کے خطاب میں آیا ہو. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا جہاں تک ان کا تو کچھ لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا معاملہ سیٹ ہو گیا, ان کا سیٹ ہو گیا معاملہ پیپلز پارٹی کا. باقی جو نون لیگ ہے یا دوسری پارٹی, دو پارٹی ہیں باقی, نون لیگ مولانا فضل الرحمان, بس دو اور تیسری تو پارٹی کو نہیں, وہ تو ایسی گنتی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے اس کے پاس بھی کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی اس کے پاس کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ بھی آپ دیکھیں نا یکم کو 31 کو انہوں نے کہا تھا 31 کو پرائم منسٹر استعفیٰ نہ دیا تو ہم جناب لانگ مارچ کریں گے. آپ انہوں نے کہا جی نہیں 4 فروری کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے پاس بھی کوئی اس وقت پروگرام نہیں ہے. اگر کوئی پروگرام ہوتا, اگر وہ استعفے دے دیتے, چلیں تو استعفے دیتے سندھ کی حکومت جاتی تھی. انہوں نے اپنی سائڈ تو سیف کی ہوئی ہے نا, اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ مفادات کی جنگ ہے. ان کو ادھر بھی مفادات ہیں کہ حکومت کو سیو کرنا ہے, ادھر مفادات یہ ہیں کہ جناب ہم نے اپنے آپ کو جو بھی الزامات ہیں اس کو ہم نے بچانا ہے. اچھا سر, اس چیز کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس کا سوال میں نے پہلے بھی آپ سے کرنے کی کوشش کی. موجودہ گورنمنٹ ایک طرف آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی یا ایکس وائی زی جو بھی پارٹیز ایکٹیو ہوئی ہیں وہ ایک طرف, آپ کی موجودہ گورنمنٹ ایک طرف. جو عوامی رائے انفلوئنس کے حوالے سے ہے کہ ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس میں ہماری فوج کا کس حد تک انفلوئنس ہے, اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے نا فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آئینی نہیں ہے. یہ تمام نیب پارلیمنٹ سب آئین کے تحت ہیں. فوج کے اپنے قوانین ہیں, اپنی سزائیں ہیں, اپنا طریقہ کار ہے. فوج جو ہے فوج کو ہم نے اس وقت ایک فضا بن گئی ہے کہ فوج کو ہم اسٹیبلشمنٹ کو میں سمجھتا ہوں ملوث نہیں کرنا چاہیے. فوج کی اس وقت جو کوئی قربانیاں ہیں, آپ یقین کریں کہ اس وقت فوج میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ فوج ہماری جو ہے سیفٹی کے لیے, دفاع کے لیے, استحکام کے لیے, فوج سے آگے کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہے. فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے, نہ اپوزیشن کو اور نہ وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہیے, بلکہ سابق وزیر اعظم تو یہ کہتے تھے کہ عوام میرے ساتھ ہیں, اب یہ کہیں جی فوج میرے ساتھ ہے. تو یہ فوج کو وہ خود کہتے ہیں, فوج نے بھی کہا, فوج کے ترجمان نے بھی کہا کہ جناب ہمیں ایک سائڈ پہ رکھیں, فوج نے اپنا آئینی کردار ادا کرنا ہے, باقی آپ اپنے سیاسی مسائل آپ جانیں. اس لیے فوج ایشو نہیں ہے. فوج جو ہے وہ پاکستان کی تحفظ کی علامت ہے, دفاع کی علامت ہے. اس کے جو ملکی حالات ہیں, انڈیا جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو تو ہم نے ٹارگٹ کرنا نہیں چاہیے, فوج کو ایشو لانا نہیں چاہیے. ایشو سیاستدانوں کا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تھاٹ لوگوں میں, عام پبلک میں انڈلسٹ کرنے والی کون سی پارٹی یا کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیک آف نالج ہے, ہماری جو جہالت ہے, عوام کی جو سادگی بھی کہہ لیں, ان کو ہر دفعہ یہ سیاسی عناصر جو ہے ٹریپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آٹے کے ایک تھیلے پہ, گھی کے ایک ڈبے پہ بک جاتے ہیں, کم اپنا فائدے کے لیے زیادہ فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں. جب تک اس قوم کی ایجوکیشن نہیں ہوگی, اس کی تعلیم نہیں ہوگی, ان کو آگاہی نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم ایک جوتا خریدنے جاتے ہیں, ہم 7 دکانیں دیکھتے ہیں جوتا پسند کرنے کے لیے, وہ ڈالتے وقت ہم 2 منٹ نہیں لگاتے.
بالکل ایسے ہی اویئرنیس کی کمی ہم اپنے ہاتھ ہماری ذات، ہاں ہم میں سے یہ تعلیم کی کمی میں. اچھا آل دو تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم نے بہت ساری چیزوں کو پرسپیکٹو کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بات کسی بھی ڈسکشن کی ہو اینڈ اسی بات پر ہوتی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس چیز کو کریٹیکل انالیسس کرنا ہے اس چیز کا کہ ووٹ کس کو دینا ہے، کون ذمہ دار ہے، کنسرن ڈپارٹمنٹس کیا کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں صرف اس وقت تک آپ آبزرو کر سکتے ہیں جب تک آپ کو اس چیز کی اویئرنیس ہوگی. ہماری موجودہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ہماری ماضی میں اس طرح کی مثالیں کس طریقے سے رہ چکی ہیں، کون سے پولیٹیکل پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو کس ادارے سے بلانگ کرتا ہے، کس پولیٹیکل پارٹی سے اس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق ووٹ کاسٹ کر سکیں. تو آل دو پریشانی اور آپ یہ سمجھے کہ افسوس کا عالم یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، گورنمنٹ اچھے سے کام نہیں کر رہی، اس کے باوجود بھی ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ ہماری. ہمیں ہی کرنا پڑے گا، ہمیں ہی سوچنا پڑے گا، ہمیں اویئرنیس جنریٹ کرنی پڑے گی. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے، ہماری تھاٹ بہتر ہوگی، ہمارا نظریہ بہتر ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے مطابق معاشرہ بہتری کی طرف چلتا چلا جائے گا. تو پروگرام کو آج اس پوائنٹ پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارا ایک سیگمنٹ کنکلوڈنگ پوائنٹ پر ہوگا ٹوٹکے کا. آج کا ٹوٹکا جو ہے وہ کافی ریلیٹ کرتا ہے مجھ سے، کیونکہ کل بھی مجھ سے کسی نے پوچھا، میں لفٹ کے پاس کھڑی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ مسکارا کون سا یوز کرتی ہیں آئی لیشز پہ. تو میرا تو آئی لیشز کا پرابلم یہ ہے کہ میری آئی لیشز کافی فلیکسیبل ہے، تو میں کوئی بھی مسکارا لگاؤں وہ فولڈ ہو جاتی ہیں اور اچھی اس کو نا گروتھ مل جاتی ہے اور اچھی لک آتی ہے. لیکن آپ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے آئی لیشز کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، مسکارا لگاتے بھی ہے تو آئی لیشز فولڈ نہیں ہوتی، اور آج کل مارکیٹ میں بہت سارے ٹریٹمنٹ بھی ہیں، آپ ایکسٹینشنز لگوا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھریلو ٹوٹکا کیا ہو سکتا ہے آپ کے آئی لیشز کو فولڈ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے؟ فلالین کے جو کپڑا ہے اس کو آپ لیں، گرم دودھ میں ڈالیں، اور ڈالنے کے بعد آپ اس کو اپنی آئی لیشز پر یعنی آنکھوں کے اوپر رکھ لیں. جب تک اس کی تاثیر گرم رہے گی، جب تک کپڑا گرم رہے گا، آپ نے اس کو اپنی آنکھ پر رکھنا ہے. جب اس کی گرمائش ختم ہو جائے گی تو اس کو اپنی آنکھ سے اٹھا لیں اور آپ نے ڈپ کرنا ہے گرم دودھ میں. یہ ٹوٹکا ہے، اسے آزمائیں، اسے کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں سے شیئر ضرور کیجیے گا. تو آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کائنڈلی میں ہمیشہ کہتی ہوں کووڈ-19 کی وجہ سے کمرشل ایکٹیویٹیز کریں، گیدرنگ کریں، لیکن پریکاشنز ضرور کریں. اللہ حافظ.